यकीनन देखें जी, हमारी कोशिश होती है कि आज के पाकिस्तान में होने वाली सारी जो पॉजिटिव ख़बरें हैं या जो डिबेटेबल इश्यूज़ हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखें। यकीनन आपकी नज़र से सोशल मीडिया में लाहौर में होने वाला ये वाक़या गुज़रा होगा, जिसकी फ़ुटेज मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी, जहाँ एक ख़ातून के ऊपर एक मुश्तइल मॉब एक तरह से हमला आवर हुआ। और इसमें हम देख सकते हैं कि उन पे इल्ज़ाम था या उनको इस बात पे तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा था, हरासा किया जा रहा था कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो उनके मलबूसात यानी उनके लिबास के ऊपर हम देख सकते हैं कि अरबिक में कुछ कैलीग्राफी हुई हुई, यानी अरबी के अल्फाज नुमाया हैं, जिसकी इंटरप्रिटेशन कुछ लोगों ने ये ली कि ये कुरानी आयात हैं और इस तरह से अपने लिबास के ऊपर उसको आवेज़ा करके पहनना ये कुरान हकीम की बेअदबी है। अब ये सेंटिमेंट यकीनन एक हमारे लिए बड़ा करीब है और उसको समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चीज़ को एक हदफ बनाकर, इस चीज़ को एक रीज़निंग बनाकर किसी की जान के दर पे हो जाना, ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। और हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, हमारे मुल्क में अगर आपको इस तरह की किसी चीज़ पे एतराज़ है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मुश्तइल मॉब का किसी खातून के पीछे पड़ जाना, ये एक ऐसे ख़तरनाक रविश की तरफ इशारा कर रही है दैट इज़ गोइंग टू बी इस तरह तो फिर किसी की भी जान और माल महफूज नहीं है पाकिस्तान में, किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है पाकिस्तान में। सलाम पेश करते हैं जी जो ASP साहिबा ने इस मौके पे ही पहुँच कर ना सिर्फ इस मुश्तइल क्राउड को काम डाउन किया, लेकिन बाहिफाजत इन खातून को वहाँ से निकाला। शदीद ट्रॉमा में थी। एंड मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूँगी कि एक तरफ हम ये बात करते हैं कि ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में, तमाम प्रोफेशनल फील्ड्स में हम उनको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इस तरह के वाक़यात भी हमारे माशरे की ही अक्कासी करते हैं। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता 5 सालों में इस तरह के इंसिडेंट्स, जब मुश्तइल मॉब्स किसी भी बात पे वो एक तरह से उनकी दिल आज़ारी का वो लेते हुए और ब्लास्फेमी का चार्ज लगाते हुए मुख्तलिफ़ लोगों पे हमला आवर हुए हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसकी रोकथाम का क्या तरीका हो सकता है, किस तरह हम अपने माशरे में बर्दाश्त और टॉलरेंस ला सकते हैं, किस तरह इस तरह के कवानीन को मिसयूज़ ना होने दी, वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, किसी के ऊपर भी हमला आवर हो जाते हैं, इस चीज़ से किस तरह प्रिवेंट किया जाए, इसको हम फॉर्मलाइज़ कैसे कर सकते हैं। कि देखिए, पुलिस हुई, अदालतें हुई, हद्दुल इम्कान हमारे माशरे की जो अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, जो हसासियत है, उनके साथ चलते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, उनकी जो शिकायत है उसको दर्ज भी किया जाता है। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना या इस तरह के मॉब का मुश्तइल हो जाना, इस तरह की चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। और अगर आपका इस पर कोई रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन है तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइए। आज जो मेरा पैनल है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सबसे पहले जी अफरा खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। उनसे जानेंगे कि मॉब मेंटालिटी बेसिकली किस तरह काम करती है, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड सम टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमेना। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं यूसुफ मंगी, हु इज़ ऑल्सो अ ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा आयशा एहतशाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक CSS ऑफिसर है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सबसे पहले अगर आयशा आपके पास जाऊँ, ख़वातीन का रोल हमारी सिविल सर्विसेज में और ख़ास तौर पे जिस तरह इस इंसिडेंट में भी हमने देखा कि ASP साहिबा ने किस मेरे ख्याल में दिलेरी के साथ, करेज के साथ पूरे मामले को संभाला, ये काबिल सताइश है। मुझे बताइए कि इस तरह के सिनेरियो में एक सिविल अफसर की, एक ASP की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो किस तरह हालात पर काबू पा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये इवेंट आपने बताया, दिस इज़ समथिंग वेरी मच रिमार्केबल कि एक वुमेन शी हैज़ मतलब इतना ब्रेवली वो खड़ी हुई इतने क्राउड के सामने, और उस पूरे क्राउड के सामने वो उस औरत को लेकर गई और उसने उसकी जान बचाई। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज में वुमेन की इंडक्शन, इनकरेजमेंट होनी चाहिए सोसाइटी में, बिकॉज ये जो इवेंट है इसने बहुत ज़्यादा इस सिनेरियो को हाईलाइट किया है कि हमें कितनी ज़रूरत है वुमेन की सिविल सर्विसेज में। सही, क्योंकि देखिए जिस तरह से उस वुमेन ने चीज़ों को जो है ना कंट्रोल में किया, द वे शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, और किस तरह से उन्होंने उसको रिलैक्स किया। सो बीइंग अ सिविल सर्वेंट माई सेल्फ, और जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब कुछ, उन सब में दिस इज़ समथिंग विच इज़ टॉट टू अस, जो हमारे अंदर डाल दी जाती है कि यू हैव टू abide by the rules and you have to maintain peace and order. Specifically इस तरह के केस में जब ये blasphemy हो जाती है या mob attacks जैसे situations होती है, क्योंकि आपको पता है हम भी का पाकिस्तान
اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہمارے اوپر بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہمیں ان چیزوں کو بہت سینسٹیولی اور بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے. بٹ مین وائل ہم نے چیزوں کو کوئکلی بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ چیزیں ہو جائیں. تو یہ جو اے ایس پی شہر بانو ہیں, انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے اور انہوں نے ایک ایونٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یس وی نیڈ وومن ان سول سروسز. اور خاص طور پہ آپ نے جیسے کہا کہ پریزنس آف مائنڈ چاہیے ہوتا ہے, اور میرے خیال میں جب خاتون کو آپ آگے دیکھتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ آئی واز ڈوئنگ اے پیپر آن ویمن ان دا پولیس فورس ان پاکستان, اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ایک انیشیٹو تھا, اور اس کی پیچھے بھی یہی تھاٹ تھی کہ آپ کئی معاملات کو بڑے آرام سے سلجھا سکتے ہیں, وائلنس کو کم کر سکتے ہیں. ویمن جو اس طرح کی سول سرونٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوتی ہیں, ان کے کمپیشن کو لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی افرا, مجھے بتاؤ کہ ایز اے سائیکو تھراپسٹ اینڈ ایز سمبڈی ہو انڈرسٹینڈز سائیکالوجی آف ہیومن بینگس, موب کی کیا سائیکالوجی ہوتی ہے؟ یہ ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کو مشتعل کر دیتا ہے اور پھر ایک مجمع آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا ہے جہاں پہ ایک ڈیفیوز سینس آف رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہمارے جیسے ماحول میں جہاں ریڈیکلائزیشن بھی ہے, لیک آف ٹالرنس بھی ہے, یہ ڈائنامکس کس طرح کام کرتے ہیں؟ آئی امیجن سترا دیٹ یہ وہاں پر اس وقت آلموسٹ 300 لوگ تھے, اینڈ اٹس لائک کہ ایک انسان کو غصہ آیا اینڈ دیٹ پرسن فیلٹ رسپانسبلٹی کہ بس یہ مجھے اس غلط کو صحیح کرنا ہے. اینڈ mob mentality is the result of a lot of people with unchecked anger. اپنے سے ان ٹچ نہیں ہے, اپنا اینگر ان کا پروسیس نہیں ہے, اور ایک انسان اینگر شو کرے اینڈ دین a lot of them come together and the anger gets multiplied. اس سچویشن میں آئی تھنک اگر ایک بھی انسان پاز کرے, سانس لے اور یہ سوچے کہ what am I doing, اگر یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہ کیا کرتے, صحابہ کیا کرتے, اگر آپ ریلیجن کے نام پر ہی بات کر رہے ہیں تو لائک واٹ وڈ ہمارے اتنے علماء ہیں وہ لوگ کیا کریں گے, واٹ وڈ دے ڈو ان دس سچویشن, وڈ دے ٹرامیٹائز. جو آپ نے بات کہی, جب آپ مشتعل ہیں, جب آپ غصے میں ہیں, یہ باتیں تو ایک اکیلا بندہ اگر غصہ کر رہا ہو تو اس کے لیے سوچنا مشکل ہوتا ہے. آپ موب میں ہیں, آپ ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں, آپ مختلف آوازیں اپنے کان میں سن رہے ہیں, اینڈ آئی فیل دیٹ دیر از اے ویری اسٹرانگ کال فار ایکشن. یعنی آپ کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک آپ نے ڈیسیجن لینا ہے, کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کیا آپ صحیح کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, کیا یہ چیزیں آپ کے لیے اتنی ویلیوبل ہیں یا نہیں کہ آپ فوراً ایکشن لیں گے. اس وقت ہم ریفلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اینڈ آپ کے خیال میں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, یعنی وٹ اے ایس پی شہر بانو ڈیڈ از ٹرولی ریمارکیبل. کیا اسی طرح اٹ از اے چیلنج فار سمبڈی ان اے لیڈرشپ پوزیشن کہ وہ رائز کرے اور وہ لوگوں کو روکے, ان سے بات کرے, یا کچھ اور طریقے بھی ہونے چاہیے جو ہمیں ایز اے سوسائٹی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد ایک موب کو مشتعل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ See, that's a wonderful question, because اگر ہم اس ایگزامپل سے دیکھیں تو there were hundreds of people جو سب لوگ مشتعل تھے, سب غصے میں تھے, اور اے ایس پی شہر بانو ایک ایگزامپل بنی. انہوں نے she was like a reflective moment for everybody. She was a voice of reason. Exactly. She paused everybody and she was like کہ ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں. She didn't like negate them کہ آپ لوگ سب غلط کر رہے ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. And she heard them and she told them کہ I'll fix it, give me a moment, میں کروں گی, میں آپ کی بھی سنوں گی, میں ان کو تھانے لے کر جا رہی ہوں. So she gave them a moment to pause. She told them that you may not be wrong, لیکن ابھی ہمیں اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, which is so important for anybody. اگر کوئی ایک انسان بھی اس وقت, بہت سارے لوگ چیخ رہے تھے کہ آپ یہ کرو, اس عورت کو بولے تھے آپ کھڑے ہو, ایک انسان اے ایس پی شہر بانو, she stood up and she said ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہو اپنی جگہ. But I feel she was also very lucky. اگر آپ کو یاد ہو وہ جو شری لنکن مینیجر والا واقعہ تھا جن کو اسی طرح کے ایک مشتعل موب نے ان کو آگ لگا دی تھی, وہاں پہ بھی there were people who were trying to be that voice of reason. لیکن جب ہجوم بہت بڑا ہو, بہت مشتعل ہو, تو it's a hit and miss. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم, خیریت سے؟ شہاد کر رہا ہوں. جی الحمدللہ. شراز صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اے ایس پی کو سلام. اس نے جرت دکھائی, اس نے یہ دکھایا کہ نہ وہ عورت نہ مرد, اس نے موب کے درمیان کودی اور اپنا ایک اپنا فرض ادا کیا. لیکن آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں, ہمارے معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آپ یقین نہیں آگے, ایک دیوار کے اوپر لوگ ایسی فارغ ہو کے چلے جاتے تھے, تو اس نے عربی میں لکھوا دیا کہ جا بھائی یہاں پر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ہم اس کو پولیس کے حوالے کر دیں گے. آپ یقین نہیں آئے گا, ہفتے بعد اس کے اوپر ہاتھ ڈلنے لگے.
ارے وہ سمجھے آیت کوئی لکھی گئی تو میں نے اتنی علمیت کی کمی ہے، اتنی علمیت کی کمی ہے. اور اس میں معاشرے میں یہ میں یہی کہتا ہوں نا، یہ صرف مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے اور چرچوں سے سب سے یہ بیان کیا جائے کہ بھائی دیکھو اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ جو آپ قانون کو. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے 84 کا یاد نہیں ہوگا جب شیعہ سنی لگایا گیا تھا کراچی میں، وہ لوگ جنہوں نے مسجدوں میں داخل نہیں ہو رہے جا کے امام بارگاہ جلا رہے تھے اور قرآن شریف کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ہماری جب تک مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے اور اسلامک جگہوں سے جہاں سے بھی ڈر دیا جاتا ہے وہاں لوگوں کی اصلاح نہیں کی جائے گی، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم نے جیسے 2014 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا بڑا افسوسناک واقعہ. یوسف یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. اور اس وقت بحیثیت قوم کے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نفرت انگیزی کو ہم رد کرتے ہیں. کسی بھی ممبر، محراب، کسی بھی مسجد یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے گا لوگوں کو اکسانے یا نفرت پھیلانے کے لیے تو ہم بحیثیت ایک قوم، ایک معاشرہ، ایک ریاست اس کو ریجیکٹ کریں گے. آج اس بات کو بھی 10 سال ہونے کو آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ارتقا ہوا ہے، کچھ ہم بہتری کی طرف گئے ہیں، یا ہم ابھی تک انہی سوچ کے ایک طرح سے غلام ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں؟ ایک مشتعل کراؤڈ ہماری پوری امیجنیشن کو ٹیک اوور کر سکتا ہے آج بھی. بالکل ٹھیک ہے سدرا. چیلنج یہ ہے ہمارا کہ ابھی بھی ہمارے اندر نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے ایز اے سوسائٹی. ہم ڈفرینس آف بلیفس کو اور ویلیوز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہی بالکل ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں، اور یہ اچھے معاشرے کی نشانی نہیں ہوتی. اچھے معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں برداشت سے کام لینا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ اچھے معاشرے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں، وہ چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. غلط اور صحیح سے پہلے ہم ایک انسان ہیں اور ہمیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. جیسے افرا نے بات کی تھی نا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں اور ہم بالکل بغیر سوچے سمجھے فیصلے پہ آ جاتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہر چیز کا ایک حکمت عملی ہو، لائے عمل ہو، لیکن اس میں کوئی ایک انڈیویجول انسان کام نہیں کر سکتا. ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا اور یہی ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اچھا، ہم جب سوچنے سے پہلے کوئی عمل کرتے ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ پھر بعد میں کیا گلٹ ہوتا ہے. لائک عائشہ، اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ دس واز somebody's interpretation، ان کا ادراک تھا ایک سچویشن کو دیکھ کر، اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور غلط تھا بھی. جس طرح کے بعد میں پھر کلیریفیکیشن آئی ہے کہ وہ عربی کے الفاظ، وہ کیلیگرافی جس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا، وہ صرف عربی زبان میں الفاظ لکھے ہوئے تھے، زندگی اور خوبصورت، اور وہ پورے ڈریس کے اوپر پرنٹڈ تھے. لیکن کسی نے یہ تصور کیا کہ کیونکہ یہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں اور ان کی اس طرح لباس پہ آویزاں ہونا اس کی بے حرمتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بعد میں حقیقت کھلی ہوگی اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسٹریم میجر کوئی اٹھا لیتا یا اس خاتون کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا دیتا، تو کیا ایک سینس آف گلٹ آتا ہے لوگوں میں جب ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ اس بات پہ دکھ، اس بات پہ غم ہوتا ان کو؟ میرے خیال سے سدرا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کو، اگر ایک انسان اس کے اندر اتنا شعور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اف وی ہیو دیٹ سینس آف ہیومینٹی تو پھر ہر اس انسان کو ضرور گلٹ ہوتا. بٹ ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ جو ایک اسکول آف تھاٹ بن جاتا ہے نا کہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے یہ وہ، تو لوگ ایک سوشل پریشر میں بھی آ جاتے ہیں. دے تھنک کہ اب اگر ہم یہاں لوگوں کے سامنے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک سائڈ تو کئی لوگ میرے اگینسٹ نہ ہو جائے. اور ہمارے پچھلے پاسٹ انسیڈنٹس کچھ بلیسفیمی سے ریلیٹڈ اتنے بروٹل ہوئے ہیں، اتنے خراب ہوئے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک فیئر بھی ہے. دے آر افریڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. اب اگر آپ دیکھو کہ اے ایس پی شہر بانو، شی ہیز ٹیکن دا اسٹینڈ بیکاز شی واز ان دا پوزیشن، ان کے پاس پاور تھی that she could stand against. اس میں پاور ایک بہت بڑا ویریبل ہے جس کی وجہ سے she could. عائشہ آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں. مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پاور اینڈ اتھارٹی سے زیادہ I think I would again give credit to her courage. جس طرح کہ ہم کئی اور انسیڈنٹس میں دیکھے جہاں پہ سیکیورٹی اہلکار، کئی ایسے لوگ جن کے پاس بظاہر اور دنیاوی طور پہ، ریاستی طور پہ پاور موجود ہے، وہ بھی اس طرح کی چیزوں سے نظر کترا دیتے ہیں اور ان کو نظر
نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے اگر ایک مشتعل موب 500-400 لوگوں کا ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا، کئی لوگ اپنی پاور کو، اپنی پوزیشن کو کویسچن کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ جہاں ایک عام آدمی ASP شہر بانو کی ہمت کو داد دے رہا ہے، بہت سارے اہم شخصیات اس بات پہ بالکل خاموش ہیں. انہوں نے اس پہ کوئی رد عمل ہی نہیں دیا ہے، کوئی بات ہی نہیں کی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی انسانی جان کی اور برداشت کی جو ایک ویلیو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں موب مینٹالٹی کی. ایک اور بہت ہی ایکسٹریم انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہونے سے رک گیا تھینکس ٹو دا کریج اینڈ دی اتھارٹی. جس طرح ایک کنوکشن کے ساتھ ASP مہر بانو نقوی آگے بڑھی، شہر بانو نقوی آگے بڑھی، اینڈ شی واز ایبل ٹو ایکچولی پورے کے پورے معاملے کو انہوں نے جس طرح سنبھالا. یہ ہر دفعہ نہیں ہو پاتا، لیکن what has become a regular incident is the kind of instigated angry mob. کسی بھی بات پہ ہم یہ اینگر نظر آ رہی ہے، ہمیں ان چیکڈ اینگر ہے، ان ریگولیٹڈ ایموشنز ہیں، جیسے کہ ابھی بات کی جا رہی تھی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، and we are going to take that forward again. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیدھا ملک راشد بول رہا ہوں. جی راشد صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے، اور کیا کہیں گے؟ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ایک دفعہ پھر. بہت افسوسناک، اور یقین کریں کہ ہم بطور ایک انسان، میں کل سے بڑا شرمسار ہوں کہ ہم یہ ایک قوم کی یہ سمٹم نہیں ہے. ہم لوگ قوم ابھی بنے ہی نہیں ہیں، یہ ایک بھیڑ اور ہجوم ہی ہے. وہ جدھر ہمیں کوئی استعمال کرتا ہم چل پڑتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ASP شہر بانو ہے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. یقین کریں کہ یہ صحیح پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری قوم کی یہ بیٹی ہے. اور نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. شہر بانو نام بھی ایسا ہے کہ وہ کسی بھی بھیڑ سے گھبرانے والا نہیں، وہ حق پہ ڈٹ جانے والا نام ہے. اس کا انفلوئنس ضرور ہوتا ہے انسان کے اوپر نام پہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سدرا بات یہ ہے، ہمیں دیکھیں کوئی حدیث ہے یا آیت ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ انسان کی جو حرمت ہے وہ مکہ سے بھی زیادہ ہے. ہمیں خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی کی جان لینے کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے راشد صاحب، بہت سارے ہم اور اینگلز پہ اس کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایک بریک ڈاؤن جو نظر آتی ہے نا، جب بھی میں ایک بڑھتا ہوا اینگر دیکھ رہی ہوں، ان چیکڈ اینگر، جس پہ بار بار بات کی رہی ہے کہ ہمارے اندر غصہ پنپ رہا ہے، ہمیں ہر چیز پہ غصہ آ رہا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے ذرا سا کوئی ٹریگر ہمارے لیے چیز بنتی ہے اور اس پہ اب آگے آ جاتے ہیں. دوسرا، اپنے لا اینڈ آرڈر، اپنے قوانین اور عدالتوں پہ جو ہمارا عدم اعتماد ہے. لوگ صرف اسی سچویشن میں لا اینڈ آرڈر کو یا چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جب وہ پوری طرح سے جو آپ کا ایک سوشل سٹرکچر ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیفنکٹ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو اس پہ اعتبار نہیں ہے. اور یہ تو ہم ایک انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کل خدا نہ خاصا کوئی چور پکڑا جاتا ہے جو بیچارہ بے شک ایک تندور سے ایک سنگل روٹی چرا رہا ہوگا، تب بھی لوگوں کے غصے کا یہی عالم ہوگا کہ اس کو پتھر مار مار کے وہیں پہ مار دیں گے. یا کوئی ڈکیتی ڈالتا ہوا بندہ پکڑا جاتا ہے، اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے، اس کو چوراہے پہ ہی مار کے خود انصاف کرنے کی ایک جدوجہد میں لگ جاتے ہیں. اس اینگل پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی سدرا، ابھی میں خود بھی یہ بات کرنے لگا تھا کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں بڑی روٹ سے اس کو پکڑنا چاہیے. ہمارا جو اینگر ہے، دیکھیں اگر ہمارا چھوٹا بچہ اگر کہیں بھی کسی ایجوکیشن میں نہیں چلتا نا، ہم مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں چلے اسے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں. ہمارے جو عالم ہیں، ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. ہمیں اچھے لوگ، ہمارے جو مذہب کی رہنمائی کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمارے ذہنوں کو بڑا غلط فیڈ کیا وہ بچوں کو. خدا را یہ ہماری ریاست کو اقدام اٹھانا چاہیے. ریاست کبھی بھی، دیکھیں خلفۂ راشدین کی ریاست تھی، تب بھی ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. اسلام بالکل نہیں کہتا. بہت بہت شکریہ راشد صاحب، یہ آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی کہ قوانین اور ایک معاشرے کا جو دستور ہوتا ہے اس کے حساب سے چلنا چاہیے، ورنہ وہی سیناریو بنے گا مائٹ از رائٹ. آپ کبھی بھی کسی اینگری موب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنی فورس لے آئیں گے، کل کو کیا ہوگا؟ اس طرح کے فورس کو، اس طرح کے موب کو آپ کو تتر بتر کرنے کے لیے گولیاں چلانی پڑیں گی، لاٹھی چارج کرنا پڑے گا، آنسو گیس آپ چلائیں گے. یعنی یہ ایک وائلنس کی آپ ایک نئی روش قائم کرتے چلے جائیں گے. یوسف، آپ کیا کہیں گے خاص طور پہ جب اس طرح کے انسیڈنٹ شہ سرخیاں بنتی ہیں تو پوری دنیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹالرنس نہیں ہے، پاکستان خواتین کے لیے سیف ملک نہیں ہے، پاکستان اقلیتوں کے لیے، یا جو بھی شخص ایک نارمل جو ہمارا میجورٹی جس طرح سوچتی ہے، زندگی کو جیسے پرسیو کرتی ہے، اس سے جو بھی مختلف سوچے گا اس کے لیے سیف نہیں ہے. یہ امپریشن ہم کس طرح زائل کر سکتے ہیں جب ایسے انسیڈنٹ بار بار نظر آتے رہیں گے؟ انفارچونیٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا جو پبلک امیج جا رہا ہے دنیا میں، کیونکہ وہ تو میڈیا ہی دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے ارد گرد ہو رہا ہے،
اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, بری باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس طرح کے واقعات جب اتنے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایک جو گلوبل امیج ہے اس کے اوپر کافی زیادہ نگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اور یہ سینسٹائزیشن ایز اے نیشن ہر انسان کو ہونی چاہیے ایز این انڈیویجول, کہ ہمارا جو ایکسٹرنل امیج ہے وہ کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اس چیز سے, کیونکہ یہاں پہ تو بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ سے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور گلوبلی لوگ جب آپ سے بات کرتے ہیں, میں چاہوں گی جو ہمارے ویورز ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اگر ہم دوبارہ PCR اگر ہم ویژولز دکھا سکیں اس انسیڈنٹ کی, کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, لیکن what I want to get at is افرا, کہ وہ خاتون جتنی ٹراماٹائز تھیں, اینڈ ایز somebody who understands the psychology, آپ اگر ایسے اتنے ہولناک انسیڈنٹ سے گزرے ہوں کہ آپ کو اس طرح ریسکیو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہو, 300-400 بندہ آپ کی جان کے در پہ ہو اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو, کیونکہ ایک آدھ جگہ میں نے ان کے شروع میں وہ بغیر جو ابایا کے شارٹس دیکھے, شی از جسٹ ہولڈنگ ہر ہیڈ اینڈ obviously completely in shock. آفٹر ماتھ کیا ہوتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹ سے گزرنے کا؟ دس از ایکسٹریم سینس آف انسیفٹی. مطلب ہم اپنے آپ کو بھی رکھیں ایز اے وومن. آلریڈی جب ہم ہماری سوسائٹی میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو بھی یہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آلریڈی ہم بہت زیادہ سیف فیل نہیں کرتے, اینڈ دین یو ہیو 300-400 لوگ اگر آپ کے سامنے آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ بلاسفیمس ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں لا اینڈ آرڈر بلاسفیمی کو لے کے کیا ہسٹری رہی ہے. آئی تھنک دیٹس این ایکسٹریم سینس آف انسیفٹی. اس طرح کی سچویشن کے بعد آئی ہوپ جو لیڈی ہیں شی گوز آؤٹ اینڈ گیٹس دا ہیلپ شی نیڈس, بیکاز یہ کوئی معمولی انسیڈنٹ نہیں تھا زندگی کا. یعنی اگر کوئی ایک شخص آپ کے اوپر, کوئی ایک یا دو شخص بھی حملہ آور ہو, میں اگر آپ چھوٹی سی بات کریں, ہم کراچی میں رہتے ہیں, اسنیچنگ کے واقعات اکثر دیکھتے ہیں. آپ سے کوئی آپ کا پرس یا موبائل چھین کر لے جائے, اس کا بھی ایک اثر رہتا ہے. اگر خدا نہ خاصا کوئی گھر میں آپ کے کود آئے اور آپ اس ڈکیتی کو ناکام بھی بنا دیں, تب بھی آپ کے اوپر اس کا ایک اثر رہتا ہے. آپ کو چھوٹے گھر میں اگر بچے گھبرا جاتے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کسی دروازے سے کوئی آ جائے گا, بستر کے نیچے کوئی نہ ہو, یہ آپ کو تھاٹس پریشان کر رہی ہوتی ہیں. امیجن جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف تھریٹ کر رہے ہیں, وہ کیپیبل ہیں کہ وہ آپ کو مار سکتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری ویری ہیروئنگ. عائشہ کیا کہیں گی؟ اور اس طرح کے انسیڈنٹس انفارچونیٹلی ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں. ایکچولی میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں نا اپنی سوسائٹی میں ٹالرنس کریٹ کرنا ہے. کیسے؟ اور یہ جو آپ بات کری تھی ایک ان ریگولیٹڈ اینگر ہے, دیکھیں اس کے بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو سی کہ ہماری سوسائٹی میں اینگر کس وجہ سے ہے. آئدر اٹ از بیکاز آف دا لیک آف ٹرسٹ ود دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور دا اسٹیٹ, کیونکہ انیشیلی ہم لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ جی اسٹیٹ تو کچھ نہیں کرے گا, ہاؤ دا اسٹیٹ ول پرووائڈ جسٹس. ہم سب اپنے آپ میں کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم جی اسلام کے پروٹیکٹرز ہیں, ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بیکاز اتھارٹیز آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا یہ امپریشن کلیئر کرنا ہے کہ وی ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے مجھے یہاں پہ بتائیے عائشہ, یو آر اے CSS آفیسر, یہاں پہ ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات, ہم اس بات پہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ASP شہربانو نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا, لیکن اب جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ویڈیو فوٹیج پہ موجود ہیں, سوشل انریسٹ کریٹ کرنا, موب کو انسٹیگیٹ کرنا, شوڈ پیپل ناٹ بی بکڈ آن دوز چارجز؟ یعنی وہاں پہ جتنے چہرے تھے جو کیمرے کی آنکھ ان کو دیکھ چکی ہے, کیا اب ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک سوشل انریسٹ کو کاز کرنے والے لوگوں کو بک کیا جائے, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ریٹ آف دا لینڈ کو قائم کیا جائے؟ بالکل میرے خیال سے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. بٹ انیشیلی ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے اگر کرتے ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں نا انسٹیگیٹ ہوتی ہیں, بیکاز ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے ریلیجن اسلام کو ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بنا دیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایز اے ریلیجن فالو کریں, ایز اے لائف اسٹائل رائٹ فارم میں فالو کریں. ہم اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں وچ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. اور اس میں سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بنتی ہے ہمارے پولیٹیشنس کی, جن کو ہم لوگ اپنا نمائندہ, اپنا ریپرزنٹیٹیو بن کے سلیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد
اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو کہ اسٹیٹ کی مشینری چلا رہے ہیں, جو کہ لا اینڈ آرڈر کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, کہ دے نیڈ ٹو سیٹ این ایگزامپل, دے نیڈ ٹو ٹیل پیپل کہ اس طرح نہیں چلے گا. لیکن وہ تو آپ تبھی کر سکتے ہو نا جب آپ لا اینڈ آرڈر پراپرلی مینٹین کر رہے ہو. اب یہاں پہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جب غریب بندہ ہے اس کو کبھی بھی انصاف ملنے کے لیے کورٹ وہ آتا جاتا رہتا ہے, جبکہ ایک ایلیٹ بندہ ہے یا جو امیر ہے اس کو ایک ہی دن میں جو ہے انصاف مل جاتا ہے یا اس کی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ انفارچونیٹلی عائشہ, اس میں صرف ایک جملے کا اضافہ کروں گی بفور وی ہیڈ فار اے بریک. آپ کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اس بات پہ اس کا انحصار ہے کہ آپ کے مد مقابل کون ہے. اگر آپ کے مد مقابل آپ سے بھی زیادہ طاقتور انسان ہے تو پھر انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ کو انصاف نہیں ملتا, اررسپیکٹو کہ آپ کس سوشل سٹریٹا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے, کون سا عہدہ ہے اور آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے. تو مائٹ از رائٹ, انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا قانون بن چکا ہے. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیشنز, لا میکرز کی ذمہ داری ہے کہ نمبر 1 اس کو کنڈیم کریں, علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنڈیم کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاست کا جو رتبہ ہے وہ ایک ماں کے جیسا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ماں محبت سے, پیار سے اپنے بچے کو سکھاتی ہے, لیکن اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو اسی ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ سختی بھی کرے تاکہ اس کی آئندہ کی زندگی سدھر سکے. دیٹس دا رول دیٹ وی نیڈ. اچھا, غصہ آنا ایک فطری عمل ہے, ہم سب کو غصہ آتا ہے. ان چیکڈ اینگر کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آپے سے باہر کر دیتی ہیں؟ کیا یہ ہماری ایک زمانے میں, جی آئی ڈونٹ اگری ود دس ویسٹرن فلاسفی کہ یہ صرف اور صرف مذہبی جنونیت ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہمارے سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں, یہ ہماری اور فرسٹریشنز ہیں. یعنی ایک انسان جس کے پیٹ میں روٹی نہ ہو, جس کے بچوں کی کسی بیسک ضرورت کے لیے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہو, آئی نو آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیئر اینگر بٹ آئی ایم سیئنگ کہ دیر آر ادر فیکٹرز. اس کو صرف اور صرف افرا کیا کہیں گی, مجھے تو نہیں لگتا اس کو صرف ریلیجس انٹالرنس میں ہم کلب نہیں کر سکتے. اٹ از اے ہول لاٹ آف ادر تھنگس وچ آر گوئنگ رانگ ود اس. دیٹس ویری ٹرو, بیکاز ایک انسان جس کی پرائمری نیڈ آف سیفٹی پوری نہیں ہے. اگر ہمارے ملک میں ہم دیکھیں ایک عام انسان کو تو لائک یو سیڈ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہماری جگہ پہ نہیں ہے, ہمیں ہمارے فائنینشیل سچویشن میجورٹی لوگوں کی بہت اچھی نہیں ہے, کافی ڈفرینٹ سینیریوز, پریشانیوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور جب ایک انسان کی بیسک نیڈس فار سیفٹی, فار سروائیول پوری نہیں ہے تو وہ اپنے اینگر کو چیک میں نہیں رکھ پاتے, بیکاز انہیں نہ صرف اینگر کو چیک میں نہیں رکھ پاتے, جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے. ہمارے یہاں اسٹریٹ اسمارٹ ہونا کہا جاتا ہے کہ یار کسی کے مسئلے میں نہ پڑو, کسی کے جھگڑے میں نہ پڑو. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ اگر آپ اس انسیڈنٹ کی جگہ پہ موجود ہوتے, آپ اور میں تو افرا جب بات کرتے ہیں بحیثیت خاتون کے, ہم تو سب سے پہلے اپنی سیفٹی کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں. کسی میں اتنا مورل گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہوں یا اس پہ سٹانس لیں. یوسف, یہاں تک کہ اگر ہمارے ہاں کوئی جیب قطری کا یا سنیچنگ کا یا آپ کو آپ کا موبائل چھیننے کا واقعہ ہو, ہم عام کیا بتاتے ہیں؟ یعنی یہاں تو کوئی موب نہیں ہے نا, 2 لوگ آئے ہیں ویپن کے ساتھ آئے ہیں, ہم کہتے ہیں سمجھداری اس میں ہے کہ مذمت نہ کرو. تو ہم تو کریج کو یا ٹیکنگ اے اسٹینڈ کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگلا بندہ تو 2 سیکنڈ نہیں لگائے گا آپ کو شوٹ کرنے میں. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کی شیورٹی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ریزسٹ کیا تو یہ چیز نہ میرے اوپر آ جائے گی اینڈ آئی ول لوز مائی لائف. تو اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے, اس کو شاید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, اور ایز این انڈیویجول ہمیں جو بھی چیزیں ہیں اپنے قانون کی کٹڑے میں آنی چاہیے کہ جی یہ یہاں سے معاملہ حل ہوگا. کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی بھی سنیچنگ کے لیے بندہ آ جاتا ہے نا, تو ان کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ ڈو اور ڈائی. تو وہ تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس چیز میں ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول آلسو ہیو اے گریٹر امپیکٹ کہ اس کی جو ریپلیکیشنس ہے وہ آپ کی فیملی بھی سفر کرے گی. تو اس لیے یہ والی سمجھداری تو ہوتی ہے. if I club it together, عائشہ آپ کے پاس لانا چاہوں گی, مجھے بتائیں کہ یہ صرف اور صرف انچیکڈ اینگر ہے یا لیک اینڈ کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف سیوک سینس ہے؟ آپ ایک سول سرونٹ ہیں, آپ کو ہماری سیوکس کیسی لگتی ہیں؟ یعنی بحیثیت ایک قوم کے, ایک سمپل سی بات کی جائے نا, صفائی کی نہیں جاتی, صفائی رکھی جاتی ہے. آج ایک جادو کی چھڑی گھمائیں اگر اور بہترین ٹریفک کا نظام آ جائے, بہترین آپ کی کوڑا کرکٹ گاربیج جتنا شہر میں وہ سب صاف ہو جائے, آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کتنا ٹائم لگے گا ان سب کو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ لانے کے لیے؟ مجھے ایسے لگتا ہے, کیونکہ میں بینگ اے سول سرونٹ ایک چیز آبزرو کر رہی ہوں کہ جیسے جیسے ہم سوسائٹی ہماری پروگریس کر رہی ہے, جیسے جیسے ہم وومن, اگر آپ دیکھو ریشیو تو لاسٹ ایئر بھی کافی زیادہ فیمیلز ایلوکیٹ ہوئی ہیں CSS
سول سروسز میں. اور جتنی زیادہ جو اپ کمنگ یوتھ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں نیو جنریشن انٹر ہو رہی ہے, آئی بلیو کہ وہ لٹریٹ انف ہے کہ وہ اس ایک پرانا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ آف مینٹیننگ پاور ہے اس سے نکل رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان کے جو پاور سٹرکچرز ہیں, جو اس کی ایکالوجی ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ جواب دہی کریں گے؟ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا جمہوریت ایک بہترین نظام ہے تو اس میں سوال کیے جائیں گے اور اب سوالوں کے جواب دینے ہیں, لیکن وقت ہمارے پاس ہو گیا ہے کم. افرا, عائشہ اور یوسف, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دس واز این امپرومپٹو کانورزیشن. ہم نے سوچا کچھ اور تھا لیکن یہ برننگ سبجیکٹ کے اوپر ہم کانورزیشن کر رہے تھے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.